पाक फौज के 12 मेजर जनरल्स को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ISPR के मुताबिक डायरेक्टर जनरल ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल इनाम हैदर मलिक, मेजर जनरल फयाज हुसैन शाह और मेजर जनरल नुमान जिक्रिया शामिल। इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान मुकम्मल। FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान समेत 5 रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। निजी बैंक मैनेजर और PTI की फाइनेंशियल टीम पर मुकदमे का इंदराज। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में PTI की मरकजी क़यादत समेत 6 रहनुमाओं को नामजद किया गया। इमरान खान, सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी, सरदार तारिक, सैयद यूनस, आमिर कियानी, तारिक शफी शामिल। साइफर दोबारा उठाने पर हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ननकाना साहब में खिताब। कहा, हमारी हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत गिराई गई साइफर के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आप खुद इसका हिस्सा थे। हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई क्योंकि हम इन चोरों को NRO देना नहीं चाहते थे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने कहा कि हम बेकसूर हैं। कहा गया कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ। नवाज शरीफ पैसा चोरी करके बाहर ले गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साइफर से मुतल्लिक इंटरव्यू पर ऐवान सदर से वजाहती एलामिया सामने आ गया। जारी बयान में कहा गया, सदर मुमलिकत की बात को सियाक व सबाक से मुकम्मल तौर पर हट कर पेश किया गया। इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि साजिश के बारे में शुबा है। साजिश पर हतमी फैसला तहकीकात के बाद ही किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखने से अब तक मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। फॉरेन फंडेड फितना सुबह शाम झूठ बोलता है और झूठ बोलने का सबक सिखाता है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी इमरान खान को झूठा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान न्यासी की शख्सियत झूठ पर मबनी है। DG FIA को वज़ीर आज़म हाउस के बाथरूम में बंद किया गया। इमरान खान अपनी चोरी छुपाने के लिए दूसरों पर चोरी का इल्ज़ाम लगाते हैं। रावलपिंडी की मकामी अदालत में राना सनाउल्लाह के वारंट मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला है जो कहीं भी जानबूझकर रिपोर्ट नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर ने रिपोर्ट में कहा कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के जारी वारंट में फैसलाबाद का एड्रेस है। राना सनाउल्लाह के वारंट की गिरफ्तारी मनसूख किए जाएँ। वारंट की गिरफ्तारी एंटी करप्शन टीम ने गलत बयानी से हासिल की है। ऑडियो लीक्स में कोई अंदरूनी एजेंसी या कोई मुखालिफ एजेंसी मुलविस नहीं है, इसमें लोग इनफरादी तौर पर मुलविस हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, ये बात वज़ीर आज़म तय करेंगे कि ऑडियो लीक्स की तफ्तीश कहाँ पेश की जाए। वफाकी हुकूमत के खिलाफ इस मुहिम जोई के जिम्मेदारों के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदना कोई जुर्म नहीं है। मैं फैसलाबाद में 2 दिन रह कर आया। अगर मुझे गिरफ्तार करना था तो वहाँ आ जाते। मेरा वारंट लेने के लिए रिकॉर्ड टेम्पर करके अदालत को गुमराह किया गया।
وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا۔ ہاشم ڈوگر نے اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو پیش کر دیا۔ بطور وزیر داخلہ پنجاب کام جاری نہیں رکھنا چاہتا۔ ہاشم ڈوگر کہتے ہیں چند ناگزیر اور ذاتی وجوہات کی بنا پر مستعفی ہو رہا ہوں۔ تحریک انصاف کا پی پی پر جوابی وار آصف زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرایا گیا ہے، جس میں سابق صدر کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا۔ آصف زرداری کی جانب سے قانون سے انحراف کے شواہد ہیں۔ انہوں نے گیلانی دور میں توشہ خانہ میں 3 گاڑیاں لیں۔ وہ بحیثیت صدر توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کے اہل نہیں تھے۔ اگر عمران خان حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں ہیں؟ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کہتے ہیں سائفر پر صدر نے کیا کہا اور نون لیگ کے ترجمان صحافیوں نے کس طرح صدر کے بیان کو پیش کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے جھوٹے لوگ ہیں۔ سفید جھوٹ بولنے میں بھی ان لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ معیشت کی ابتر صورتحال کے حوالے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ انتہائی مایوس کن ہے۔ صدر مملکت سیاست کرنے کی کوشش سے باز رہیں۔ آرمی چیف کی تقرری میں آئین کے تحت صدر کا کوئی کردار نہیں ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق صدر کے بیان پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا رد عمل کہا صدر آئینی کردار کے منافی مقاصد کے حصول کے لیے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ اس معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی گئی، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ جو دروازے بند ہیں ان سب کو کھلوانے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، کوشش ہوگی شہر قائد کو دوبارہ سے روشنیوں کا شہر بناؤ۔ شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں جانے نہیں دیں گے۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتے۔ ہوشیار خبردار، مہنگائی کے مارے عوام ہو جائیں تیار۔ مہنگائی کی طوفانی اننگز، بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے بعد اب ملک بھر میں گیس کی طویل بندش ہوگی۔ سوئی سدرن گیس کمپنی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ موسم سرما میں 14 سے 16 گھنٹے تک گیس لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ۔ SSGC کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ 15 اکتوبر سے 15 مارچ تک کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اور 3 ملکی T20 سیریز، پاکستان کی بیٹنگ لائن آج پھر لڑکھڑا گئی۔ نیوزی لینڈ کے بالرز کے سامنے پاکستان کے ٹاپ اور مڈل آرڈر بری طرح ناکام۔ چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے 131 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں پورا کر لیا۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہر خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کے 12 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انعام حیدر ملک، میجر جنرل فیاض حسین شاہ اور میجر جنرل نعمان زکریا شامل ہیں۔
ISPR نے بتایا ہے کہ میجر جنرل محمد ظفر اقبال، میجر جنرل ایمن بلال صفدر، میجر جنرل احسن گلریز، میجر جنرل سید عامر رضا کو بھی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق میجر جنرل شاہد امتیاز، میجر جنرل منیر افسر، میجر جنرل یوسف جمال اور میجر جنرل کاشف نذیر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ ترقی پانے والے DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مشکل حالات میں ذمہ داریاں نبھائیں اور انہوں نے کرونا کے خلاف مہم کے دوران اہم ذمہ داریاں سنبھالی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے سیلاب سے پیدا صورتحال کے دوران بھی اہم ذمہ داریاں ادا کیں، جبکہ ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے احسن ذمہ داریاں سر انجام دیں۔ FIA نے فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان سمیت 5 رہنماؤں، نجی بینک مینیجر اور PTI کی فائنینشیل ٹیم پر مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIA حکام نے فورن فنڈنگ کیس کی تحقیقات کے دوران تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف FIA کمرشل بینکنگ سرکل اسلام آباد میں مقدمہ درج کر لیا۔ ذرائع کے مطابق مقدمے میں PTI کی مرکزی قیادت سمیت 6 رہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے، جن میں چیئرمین PTI عمران خان، سینیٹر سیف اللہ نیازی، سردار طارق، سید یونس، عامر کیانی، طارق شفیع شامل ہیں، جبکہ نجی بینک مینیجر سمیت PTI کی فائنینشیل ٹیم کے متعدد ارکان کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ فورن فنڈڈ فتنہ صبح شام جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کا سبق سکھاتا ہے، جبکہ صدر پاکستان عارف الوی نے بھی عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ان کا سوال پوچھو تو دوسروں پر چلے جاتے ہیں، جو آپ سے پوچھا جائے جواب بھی وہی آنا چاہیے نا، لیکن عمران نیازی کی شخصیت جھوٹ پر مبنی ہے۔ اگر سیاست کو کاروبار بنایا، جس کا جو مریم اورنگزیب نہیں کہہ رہی، یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا کولیشن گورنمنٹ نہیں کہہ رہی، وہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 MNA خرید لیے ہیں، 5 کا بندوبست کر دو اور چالیں چلو، غلط ہے کہ صحیح ہے اس کی فکر نہ کرو۔ سائفر کے اوپر کھیل کھیلو، اس کو اپنے لیے استعمال کرو، اس کے منٹس کو تبدیل کرو، اس کو فیبریکیٹ کرو، اس میں فوجری کرو، اس کے بعد سائفر کو لے کر فرار ہو جاؤ، اس کی کاپی کو۔ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور آج کھڑے ہو کر وہی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں عدالت جا رہا ہوں۔ اگر عدالت جائیں گے تو میرا مشورہ یہ ہے، ایبسلوٹلی فراڈ جو ہے، جب وہ فورن فنڈڈ فتنہ، ایبسلوٹلی فراڈ فتنہ جب جائے گا عدالت، تو کس منہ سے جائے گا؟ کیونکہ افسوس اس بات کا ہے کہ منہ تو ایک ہی ہے، شکل تو ایک ہی ہے، مطلب یہی شکل لے کر جائیں گے نا عدالت، جن شکل سے یہ گفتگو کر رہے تھے کہ بالکل ٹیپ ہونا چاہیے، بالکل ریکارڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پروٹیکشن ہوتی ہے، وہی عدالت لے کے جائیں گے، عدالت میں یہ کلپ چلائیں، عدالت میں یہ بتائیں کہ یہ اس وقت کا وزیر اعظم جو اس کیس کو عدالت میں لے کر آیا ہے، وہ یہ کہتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے، اس کو لیجیٹمائز کرتا رہا، اس چیز کو پروٹیکشن دیتا رہا۔ آج کس منہ سے عدالت جا رہا ہے؟ اس منہ کو لے کر پہلے JIT میں جائیں، کیونکہ اب یہ عدالت جانے کا نہیں، آپ کے جیل جانے کا وقت ہے۔ اور دوسری بات، اقتدار میں آنے کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیلا، دوسروں پر الزام لگایا، 1 کروڑ نوکری کا جھانسا دیا، 50 لاکھ گھروں کا جھانسا دیا، 90 دن میں کرپشن کا ختم کرنے کا جھانسا دیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرپٹ بھی خود، جھوٹے بھی خود، چور بھی خود، منافق بھی خود، فورن ایجنٹ بھی خود، اور یہ تمام کڑیاں آپ کو ملانی پڑیں گی۔ یہ جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے، یہ سٹینڈ الون نہیں دیکھنا پڑے گا۔ جو فورن فنڈڈ فتنہ ہے، جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلی، ملک کی سیاست کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، کیا چالیں چلی، بغیر کسی غلط اور صحیح کی فکر ہونے کے باوجود یہ کہتا رہا کہ فکر نہ کرو۔ جس نے کشمیر کے سودا کیا، کشمیر کے بیانیے کے ساتھ کیا کھیل کھیلا، جو کہتا تھا مودی آئے گا، مودی کا الیکشن، مودی جیت گیا تو کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو کو دکھا کر اس کو بلیک میل کیا، طیبہ گل کو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بند کیا، جس نے DG FIA کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا،
تاکہ سیاسی مخالفین کے اوپر کیسز بناؤ. آپ نے کیسز بھی بنائے, جیلوں میں بھی ڈالا, انویسٹیگیشنز بھی کی, عدالتوں میں لے کر گئے, عدالتوں کے اندر ثبوت نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر بیلز ہوئیں, سرخرو ہوئے. آج تم ایون فیلڈ کی یہ جو دکھاتے ہو ویڈیوز, مریم نواز, یہ تمہارا خوف ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے سائفر پر جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. ننکانہ صاحب میں خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت بیرونی سازش کے تحت گرائی گئی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے سائفر سے متعلق انٹرویو پر ایوان صدر سے وضاحتی اعلامیہ سامنے آ گیا. ایوان صدر سے جاری کیا گیا وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کی بات کو سیاق و سباق سے مکمل طور پر ہٹ کر پیش کیا گیا. یہ قدر پاکستان کی ہے, مذہب کی ہے, اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو کنٹریبیوشن, ان کی نصیحت, آپ وہ ہیں جو انہوں نے بنا دیا آپ کو, تو وہ بڑی اہم ہے. ایک بات میں ساری یونیورسٹیز کو جب گریجویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے اچھی یہ قرآن کی دعا ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, اور وہ زندگی کے لیے وہ راستے کھولتی ہے جو ہر شخص کی خواہش ہے. وہ حضرت موسیٰ کی دعا ہے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ جب کی دعا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ذمہ داری دی کہ تم جاؤ فرعون کے دربار میں اور وہاں جا کر تم اللہ کا پیغام لے جاؤ. حضرت موسیٰ کو یہ کام بہت بھاری لگا. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بائبل کے اندر ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی, قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ نے کہا میں تم کو عجوبے بھی دوں گا. ایک عصائے موسیٰ آپ نے سنا ہوگا, ایک یہ کہ اپنا دایاں ہاتھ اگر بغل میں ڈال کر نکالو گے تو اس میں سے نور نکلے گا. یہ اللہ نے ان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ان کے کنوکشن کو مضبوط کرنے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی کی مقامی عدالت میں رانا ثناءاللہ کے وارنٹ منسوخی کے لیے درخواست دائر کر دی گئی. درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ ہیں جو کہیں بھی جان بوجھ کر رپوش نہیں. تفتیشی آفیسر نے رپورٹ میں کہا کہ رانا ثناءاللہ رپوش ہیں جو درست نہیں. وکلاء کا کہنا ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کے جاری وارنٹ میں فیصلہ آباد کا ایڈریس ہے. رانا ثناءاللہ کے وارنٹ کی رفتاری منسوخ کیے جائیں. وارنٹ کی رفتاری اینٹی کرپشن ٹیم نے غلط بیانی سے حاصل کی ہے. درخواست میں استدعا کی گئی کہ وارنٹ کی رفتاری آرڈر واپس لے کر تفتیشی آفیسر کو ضمانتی مچلکے وصول کرنے کا حکم دیا جائے. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آڈیو لیکس میں کوئی اندرونی ایجنسی یا کوئی مخالف ایجنسی ملوث نہیں ہے, اس میں لوگ انفرادی طور پر ملوث ہیں. یہ بات وزیر اعظم طے کریں گے کہ آڈیو لیکس کی تفتیش کہاں پیش کی جائے. انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت کے خلاف اس مہم جوئی کے ذمہ داروں کے خلاف ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی سوسائٹی میں پلاٹ خریدنا کوئی جرم نہیں ہے. جس آدمی نے پلاٹ کی رجسٹری کرانی ہوتی ہے وہی فیس ادا کرتا ہے, خریدار ادا نہیں کرتا. انہوں نے مزید کہا کہ میرے وارنٹ کی رفتاری پر فیصلہ آباد کا پتہ درج ہے. میں فیصلہ آباد میں 2 دن رہ کر آیا. اگر مجھے گرفتار کرنا تھا تو وہاں آ جاتے. میرا وارنٹ لینے کے لیے ریکارڈ ٹیمپر کر کے عدالت کو گمراہ کیا گیا. پنجاب میں بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو استعفیٰ بھجوایا گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے. وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے. ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پنجاب میں بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے.
وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے۔ پنجاب میں بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائی سے۔ جی بتائیے چودھری شہباز، اس حوالے سے کہ کیا معاملہ ہے؟ ابھی بالکل پی ٹی آئی کے ننکانہ صاحب کے جلسے کے بعد پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر نے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا۔ چودھری شہباز ارائی سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں بڑا استعفیٰ سامنے آ گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر نے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کے بعد اپنا استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے۔ ایک بار پھر اس حوالے سے تفصیلات جان لیتے ہیں چودھری شہباز ارائی سے۔ جی چودھری شہباز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، پی ٹی آئی کے ننکانہ صاحب کے جلسے کے بعد پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر نے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی، جس کے بعد انہوں نے اپنا عہدہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے پاس وزیر جیل خانہ پنجاب کا بھی قلمدان تھا۔ استعفے کی تصدیق کرتے ہوئے ہاشم ڈوگر کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا استعفیٰ منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو بھجوا دیا ہے۔ استعفے کے متن میں کہا گیا کہ بطور وزیر داخلہ کام جاری نہیں رکھ سکتا، یہ اپنی ذاتی مصروفیات کی بنا پر مستعفی ہو رہا ہوں، صحت کے چند مسائل کی بنا پر مستعفی ہو رہا ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کے چیئرمین اور تحریک انصاف کے لیے ہر وقت خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارے ذرائع کے مطابق ہاشم ڈوگر کا استعفیٰ منظور ہو جائے گا اور پھر انہوں نے دوسری وزارت کا قلمدان سونپا جائے گا۔ ذریعے کے مطابق شروع دن سے ہاشم ڈوگر کو پارٹی کے مرکز میں بیٹھے اہم رہنما کو شدید دباؤ کا سامنا تھا۔ عمران خان کی زیر صدارت اجلاسوں میں بھی ان کو مختلف موقعات پر واقعات کی بنا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ 25 مئی کے واقعات میں بڑے افسران اور مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر ان کے پارٹی کے مختلف حلقوں کی جانب سے کئی بار تنقید بھی کی گئی۔ سوشل میڈیا کے کارکنوں کے گرفتاری پر بھی ان کے ہدف تنقید بنایا گیا۔ پارٹی کے کچھ حلقے فواد چودھری اور کچھ حلقے عمر سرفراز چیمہ کو مشیر داخلہ کے منصب پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ہاشم ڈوگر نے بظاہر ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا ہے، لیکن وہ پارٹی کے اہم رہنماؤں کی جانب سے شدید تنقید اور دباؤ میں تھے۔ سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کے حامی بھی کئی بار ان کو تنقید کا نشانہ بنا چکے ہیں۔ جی بہت شکریہ ہاشم ڈوگر۔ آپ ہاشم ڈوگر کے استعفے کے حوالے سے چودھری شہباز ارائی آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ چودھری شہباز ارائی، آپ ہمیں ہاشم ڈوگر کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ تحریک انصاف کے پی پی وار کرتے ہوئے آصف زرداری کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے آصف زرداری کے خلاف ریفرنس اسپیکر قومی اسمبلی کو جمع کرایا گیا ہے، جس میں سابق صدر کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جمع کرائے گئے ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری کی جانب سے قانون سے انحراف کے شواہد ہیں۔ انہوں نے گیلانی دور میں توشہ خانہ سے 3 گاڑیاں لیں، وہ بحیثیت صدر توشہ خانہ سے گاڑیاں لینے کے اہل نہیں تھے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس زیر سماعت ہے، جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی مانگی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر رکھا ہے۔
پیپلز پارٹی رہنما شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ہمارے لانگ مارچ کا مقصد اسلام آباد پر حملہ نہیں تھا، نہ ادارے نشانہ تھے۔ عمران خان جہاد کا ٹچ دے کر لوگوں کو اسلام آباد پر حملے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے عمران خان کے راول پنڈی ورکرز کنونشن سے خطاب پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پر پرامن جمہوری جدوجہد پر یقین رکھتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں سیاسی لانگ مارچ اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ڈی چوک ہماری منزل نہیں تھی۔ ہمارے لانگ مارچ کا مقصد اسلام آباد پر حملہ نہیں تھا، نہ ادارے ہمارا نشانہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان جیسا بزدل اور منافق شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پورے پاکستان میں کارکنوں کو قربانی کا بکرا بنانے کے لیے حلف لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جہاد کا ٹچ دے کر لوگوں کے جذبات سے کھیل کر انہیں اسلام آباد پر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ آڈیو لیکس کے بعد بہروپیہ شخص کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان منی لانڈرنگ، ہارس ٹریڈنگ، کرپشن کا جواب دیں۔ بزدل شخص لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اگر عمران خان حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں ہیں؟ فواد چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ سائفر پر صدر نے کیا کہا اور نون لیگ کے ترجمان صحافیوں نے کس طرح صدر کے بیان کو پیش کیا، اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ سفید جھوٹ بولنے میں بھی ان لوگوں کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ سیدھی بات ہے کہ اگر عمران خان حکومت سازش سے نہیں ہٹائی گئی تو تحقیقات سے فرار کیوں ہیں؟ سابق وفاقی وزیر نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا کہ معیشت کی ابتر صورتحال کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ انتہائی مایوس کن ہے۔ رہنما تحریک انصاف اسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت مقروض ہے اور IMF کی شرائط ماننے پر مجبور ہے۔ اسد عمر نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ بجلی، گیس، پیٹرول، آٹا، دالیں اور باقی سب کچھ مہنگا ہے کیونکہ حکومت مقروض اور IMF کی شرائط ماننے پر مجبور ہے۔ انہوں نے کہا کہ کابینہ نے نہتے عوام پر تشدد کرنے کے لیے لانگ مارچ کو کچلنے کا 41 کروڑ کا بجٹ منظور کر لیا۔ نہ کوئی شرم ہے، نہ کوئی حیا ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے پولیس کو آج عدالتی وقت ختم ہونے سے قبل شہباز گل کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز گل ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز گل کے وکیل کرنے کے لیے مزید وقت دینے کی استدعا کر دی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے پولیس کو آج عدالتی وقت ختم ہونے سے قبل شہباز گل کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ اگر شہباز گل کی اشیاء واپس نہ کی گئی تو پھر عدالت آ جائیں۔ عدالت نے گزشتہ سماعت پر سپرداری کی درخواست جزوی منظوری پر شہباز گل کی اشیاء واپس کرنے کا حکم دیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے معاملات کو عدالت میں ہی رہنا چاہیے۔ گزشتہ 10 دنوں میں میری تقریباً 4 پیشیاں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں پاکستان میں تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے مال بنایا، کرپشن کو دھوکہ دیا اور آپ کے سامنے تھانہ کوہسار وارنٹ گرفتاری پر تعمیل نہیں کروا رہا۔ 2 مختلف پاکستان دکھائی دے رہے ہیں۔ مجھے ہتھ کڑیاں لگا کر اسلام آباد کچہری لایا جاتا تھا۔ اس توہین کا کسی نہ کسی نے تو حساب دینا ہے۔ اگر کوئی حساب نہیں دے گا تو یاد رکھیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو خود حساب لے گا۔ خیبر پختونخوا کے سابق مشیر اجمل وزیر کا کہنا ہے کہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آڈیو لیک سکینڈل کا منصوبہ بنایا گیا۔ سازش باہر کے یا چھوٹے لوگوں نے نہیں کی۔ گریڈ 20 کا آفیسر بھی سہولت کار تھا۔ آڈیو لیک کے شکار خیبر پختونخوا کے سابق مشیر اطلاعات نے 2 سال بعد خاموشی توڑ دی۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے خلاف ایڈٹ فیبریکیٹڈ آڈیو کی سازش تیار کی گئی ہے۔ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے آڈیو سکینڈل کا منصوبہ بنایا گیا۔ اجمل وزیر نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سازش باہر کے یا چھوٹے لوگوں نے نہیں کی۔ گریڈ 20 کا آفیسر بھی سہولت کار تھا۔ انکوائری 11 مہینے لٹکائی گئی، پھر اعلان ہوا کہ اجمل وزیر بے گناہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے جعلی آڈیو بنائی، میں اصلی ویڈیو، آڈیو اور دستاویز جلد ریلیز کروں گا۔ مواد کا تعلق میری ذات سے ہے، جو ظلم زیادتی میرے ساتھ کی گئی۔
اجمل وزیر کی ایک آڈیو ٹیپ سامنے آئی تھی جس میں وہ اشتہاری ایجنسی سے کمیشن کے معاملے پر بات کر رہے تھے، جس کے بعد وزیر اعلیٰ کے پی نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اجمل وزیر کو عہدے سے ہٹاتے ہوئے معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے اہل ثروت پاکستانیوں سے سیلاب زدگان کی مزید مدد کی اپیل کر دی۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں وفاقی وزیر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب زدہ علاقوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ اور کلینکل سائیکالوجسٹ تھے اور اس شعبے کی تدریس سے لوگ وابستہ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی حل تجویز کریں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے جو ایک ڈیجیٹل ٹول کٹ تیار کی ہے، یہ اس ہمارے ایک سفر کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں مینٹل ہیلتھ کی اہمیت کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں۔ کل مینٹل ہیلتھ ڈے تھا اور اس دن کے حوالے سے پوری دنیا میں عوام میں اویئرنیس پیدا کی گئی کہ وہ اس شعبے کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر مینٹل ہیلتھ کمپرومائزڈ ہوگی تو انسان کی فزیکل ہیلتھ ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ جو چیز انسان کی جسمانی صحت کو طاقت دیتی ہے وہ اس کی ذہنی صحت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کوئی 6 فٹ کا جسامت کا انسان ہو اور فزیکلی وہ بہت ہٹا کٹا ہو، لیکن اس کے دماغ میں اگر ایک وائرس آ جائے جسے ڈپریشن کہتے ہیں، تو وہی انسان بستر کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وتھڈرال سمپٹمز کے نتیجے میں وہ اپنی اس جسمانی طاقت اور جسمانی صحت کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی کی ذہنی صحت برقرار رہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر قانون اعظم نذیر تار نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق صدر کے بیان پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایک بیان میں اعظم نذیر تار نے کہا کہ صدر مملکت سیاست کرنے کی کوشش سے باز رہیں۔ آرمی چیف کی تقرری میں آئین کے تحت صدر کا کوئی کردار نہیں۔ وزیر قانون کا کہنا تھا کہ صدر آئینی کردار کے منافی مقاصد کے حصول کے لیے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ اس معاملے پر اپوزیشن سے مشاورت نہیں کی گئی، یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے۔ گزشتہ روز ایک انٹرویو میں صدر مملکت نے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کہا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری آئینی طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ نئے آرمی چیف کا نام مشاورت کے بعد آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ مشاورت وسیع ہوتا ہے کہ اتفاق رائے ہو سکے۔ گورنر راج سندھ کامران ٹسوری نے کہا ہے کہ جو دروازے بند ہیں ان سب کو کھلوانے کے لیے کردار ادا کروں گا۔ لاپتہ کارکنان کی بازیابی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا اور شہداء کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کا نوٹس لوں گا اور کوشش ہوگی کہ کراچی کو روشنیوں کا شہر بناؤں۔ کہ جو قربانیاں ان کی ہیں وہ رائیگاں نہ جائیں، اور جس مقصد اور جس تحریک کے لیے ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی، اس کا عملی مظاہرہ آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر نظر آئے، تو یہ میری پوری کوششیں جو پہلی ہوں گی اس کے اندر یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آج کل اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں، پورے سندھ میں، بلکہ کراچی میں خصوصاً بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا میں بالکل نوٹس لیتا ہوں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، کمشنر ہیں، آئی جی سندھ ہیں، سی سی پی او ہیں، میں ان سے اپنے گورنر ہاؤس کے ملٹری سیکرٹری سے اب کہوں گا کہ وہ ان سب کو بلائیں اجلاس کی صورت میں، اور اس میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ کراچی کے امن کے لیے اور اس پاکستان کے امن کے لیے ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور
وہ بھی رائے گاہ نہیں ہے. میں بحیثیت گورنر سندھ اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کی ان قربانیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو شہید ہوئے ہیں, ہمارے فوج کے, رینجرز کے, پولیس کے اہلکار. لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اس شہر میں جو کہ اکانومی کا ہب سمجھا جاتا ہے, جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ پورے پاکستان کو لے کر چلتا ہے, سونے کی چڑیا ہے, تو کیوں ایسی وجوہات پیدا ہو رہی ہیں کہ کراچی کا امن اور کراچی کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو رہے. تو پوری کوشش ہوگی کہ جو شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اس کو ہم ریوائیول آف کراچی, جس طرح ریوائیول آف MQM کا عزم لے کے ہم آگے بڑھے ہیں, تو پوری کوشش ہوگی کہ اس میں اپنی پارٹی کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہر وہ کام جو عملاً ہو سکتا ہے اس میں. الیکشن کمیشن نے وفاق اور سندھ حکومت کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے کرم کے سوا ملک بھر میں ضمنی اور کراچی میں بلدیاتی الیکشن اپنے مقررہ وقت پر کرانے کا فیصلہ کیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اہم اجلاس آج چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں منعقد ہوا. اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن کے علاوہ سیکرٹری الیکشن کمیشن, سیکرٹری وزارت داخلہ دفاع, چیف سیکرٹری اور IG صاحبان پنجاب, خیبر پختونخوا اور سندھ نے شرکت کی. علاوہ ازیں MO ڈائریکٹوریٹ اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے نمائندگان اور الیکشن کمیشن کے سینئر افسران بھی اجلاس میں موجود تھے. چیف الیکشن کمشنر نے ضمنی انتخابات اور کراچی ڈویژن میں بلدیاتی انتخابات کے پرامن انعقاد کی اہمیت پر زور دیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے, جہاں وہ IMF اور ورلڈ بینک حکام سے مذاکرات کریں گے. اسحاق ڈار IMF کے سالانہ اجلاس میں پاکستان کی جانب سے شرکت کریں گے. عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے حکام سے بھی ملاقات متوقع ہے. IMF کے نمائندوں سے قرض پروگرام سے متعلق بات چیت ہوگی, جبکہ ورلڈ بینک حکام کے ساتھ فنڈز اور دیگر معاملات بھی زیر غور آئیں گے. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے مقبوضہ کشمیر پر متنازع ریمارکس کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نے بے بنیاد دعویٰ کیا کہ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کسی طرح حل کر لیا ہے. بھارتی وزیر اعظم کا بیان نہ صرف جھوٹ ظاہر کرتا ہے بلکہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر کے زمینی حقائق سے غافل بھی ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے. کشمیر تنازع 1948 سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ہے. اقوام متحدہ کی غیر جانبدارانہ اور آزادانہ استصواب رائے کی واضح قراردادوں کے باوجود بھارت نے کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے. بھارت 9 لاکھ قابض افواج کے ہمراہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بھیانک کارروائیوں میں ملوث ہے. مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو حق رائے دہی دینے میں مضمر ہے. سوئی سدرن گیس کمپنی نے موسم سرما میں گیس لوڈ شیڈنگ کا فیصلہ کیا ہے. SSGC کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ 15 اکتوبر سے 15 مارچ تک جاری کرنے پر غور کیا جا رہا ہے. حکام نے کہا ہے کہ یومیہ گیس ناغے کا دورانیہ 14 سے 16 گھنٹے تک ہو سکتا ہے. ناشتہ, دوپہر اور رات کے کھانے کے لیے 2 سے 3 گھنٹے تک گیس فراہم کی جائے گی. تاہم سردیوں میں کھانا پکانے کے اوقات میں لو پریشر کی شکایت دور ہوگی, جبکہ کھانا پکانے کے سوا ضرورت پر LPG استعمال کی جائے. حکام کا کہنا ہے کہ گیس ذخائر 8% سالانہ کے حساب سے کم ہو رہے ہیں. ریلوے انتظامیہ نے کراچی کے لیے مزید 3 ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کر لیا. 20 اکتوبر سے ملت, علامہ اقبال اور سکھر ایکسپریس چلائی جائے گی. وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کی زیر صدارت ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں 20 اکتوبر سے ملت ایکسپریس, علامہ اقبال ایکسپریس اور سکھر ایکسپریس بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر ریلوے نے ٹرینوں کی صفائی پر اظہار اطمینان کیا. تھرکول ٹرانسپورٹیشن پروجیکٹ کی تفصیلات مرتب کر لی گئی ہیں. وفاقی وزیر ریلوے کو ML 1, 2 اور 3 کی بحالی پر مکمل بریفنگ دی گئی.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एसपी AVLS जाहिद हुसैन की अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस AVLS सिविल लाइंस डिवीजन की दौरान स्नैप चेकिंग कार्रवाई। पेशावर से लाहौर मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी, खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान में बाबर नसीम और अजरा बीबी शामिल है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, AVLS की अगर बात की जाए तो जिस तरह से राणा जाहिद SP AVLS तैनात है, उन्होंने आज अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें दिखाया गया और बताया गया कि पेशावर से लाहौर शहर में जो है वो मंशियात की सप्लाई नाकाम बना दी गई है। खातून समेत 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं और इसी तरह से गिरफ्तार मुलजमान में बाबर नसीम और अजरा बीबी शामिल है, जो कि ना गाड़ी के खाने जो है वो खुफिया बनाए गए थे, उनमें मंशियात फरोशी करते थे। मशकूक जो है वो मेहरान कार के खुफिया खानों से 6 किलो से जायद जो है वो मंशियात बरामद की गई। जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से तलीमी इदारों के गिरदोनवा पे मंशियात फरोशी की जो है वो सख्त पाबंदी आयद की गई थी, तो वहीं पर AVLS ने भी अपना किरदार अदा किया और जो है वो एक मर्द और एक खातून को गिरफ्तार किया जो कबायली इलाकों से जो है वो गाड़ी में खुफिया खानों के अंदर चरस छुपा कर लाते थे, जो कि 6 किलो लाख रुपए मालियत की ये मंशियात बनती है, जिसको कब्जा में लेकर जो है वो इनके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज किया गया है। DAG इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें तो DAG इन्वेस्टिगेशन ने SP AVLS को जो है वो नकदी इनाम और सर्टिफिकेट से भी नवाजा है। खासकर बात की जाए अगर AVLS टीम की, तो जिस तरह से ये लाहौर के दाखिली व खारजी रास्तों पर नाकाबंदी करके जो है वो चोरी की गाड़ियां पकड़ते हैं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो वहीं पर मंशियात फरोशी के हवाले से भी इससे पहले जो है वो एक एम्बुलेंस को जो है वो रोका गया था, जो कि बड़ी स्पीड से बड़ी तेजी से जा रही थी। उसके अंदर तकरीबन 42 किलो जो है वो माल बरामद किया गया था। आला क्वालिटी की ये मंशियात थी। और आज की बात की जाए तो आज भी जो है वो नाका पर AVLS के मुलाजमीन ने 6 किलो मंशियात बरामद करके मुकदमा दर्ज किया और SP AVLS ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि एक खातून और एक मर्द को जो है वो गिरफ्तार किया, जो कि लाहौर के तलीमी इदारों में जो है वो मंशियात फरोशी करते थे, जिनके खिलाफ 9C का मुकदमा दर्ज करके इनको जुडिशल भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून ग़िज़ा की हैसियत रखता है। इस सिलसिले में रेड क्रीसेंट सोसाइटी पाकिस्तान हिलाल अहमर पंजाब की जानिब से खून के अतियात जमा कराने के लिए क्वीन मैरी कॉलेज में कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप का इफ्तिताह प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर समरा इमरान ने किया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं रिपोर्टर मोहम्मद साकिब बट की इस रिपोर्ट में। थैलेसीमिया के बच्चों के जिंदा रहने के लिए खून ग़िज़ा की हैसियत रखता है। इस सिलसिले में पाकिस्तान रेड क्रीसेंट सोसाइटी हिलाल अहमर की जानिब से क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर में खून के अतियात जमा करने के लिए कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तालिबात उसातिज़ा की कसीर तादाद ने खून के अतियात दिए। डॉक्टर आमिना कुरैशी, मोहतरमा हुमा उस्मान, हिलाल अहमर की इंचार्ज मोहतरमा अमरीन अकरम और मोहतरमा फरीहा हुसैन ने कैंप के इनेकाद में मदद फराम की। प्रिंसिपल क्वीन मैरी कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर समरा इमरान ने कैंप का दौरा किया और वहां पर मौजूद तुलबा के खून देने पर उनके जज्बे की तारीफ की। इंचार्ज कैंप डॉक्टर फौजिया सईद की जानिब से प्रिंसिपल डॉक्टर समरा इमरान को पाकिस्तान रेड क्रीसेंट की जानिब से सुवेनियर पेश किया गया। इस मौका पर डॉक्टर फौजिया सईद का डॉक्टर समरा इमरान और खून का अतिया देने वाली तालिबात का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि किसी भी जरूरतमंद मरीज को खून अतिया करना सदका जारिया में शुमार होता है, जबकि किसी दूसरे इंसान की मदद से कुदरत इलाही की जानिब से कल्बी सुकून और राहत हासिल होती है और इंसान हर किस्म की आफात और महरूमियों से निजात पाता है। कुरान पाक की सूरत अल माइदा में अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ करार दिया है। अक्सर लोगों का ख्याल है खून अतिया करने से इंसान की सेहत पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग वक्तन फवक्तन खून का अतिया देते हैं उनमें दिल का दौरा पड़ने और केसेस लाख होने के इम्कान 95% तक कम हो जाते हैं। आजकल खून के अतियात देने वालों की कमी सामने आ रही है, जिससे थैलेसीमिया के बच्चों के लिए खून की फराहमी काफी मुश्किल हो गई है। मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है।
لاہور شادرہ کے علاقے میں بڑے بڑے منشیات فروش گرفتار سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کی جانب سے ایس پی سٹی آپریشنز ڈی ایس پی شادرہ میاں قدیر احمد ایس ایچ او شادرہ قمر عباس اور سب انسپیکٹر محسن شہزاد کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ غلام محمود ڈوگر نے محسن سب انسپیکٹر کا ٹرانسفر انویسٹیگیشن سے منسوخ کر کے بدستور تھانہ شادرہ آپریشن وگ میں کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر کا کہنا ہے کہ کام کرنے والوں کو نقد انعام اور سرٹیفکیٹ سے نوازا جائے گا۔ جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھائیں گے۔ غلام محمود ڈوگر نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاک پتن پولیس کے شہید سب انسپیکٹر محمد سرور اکرم کی نماز جنازہ ڈی پی او آفس پاک پتن میں ادا کر دی گئی ہے۔ نماز جنازہ میں آر پی او ساہیوال اور ڈی پی او پاک پتن سمیت دیگر افسران اور اہلکاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات، ضلع انتظامیہ کے افسران، علماء اکرام اور دیگر شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ محمد سرور اکرم شہید کی تدفین آبائی علاقے قبولہ شریف عارف والا میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جائے گی۔ سب انسپیکٹر محمد سرور اکرم شہید کی لازوال قربانی سے پاک پتن پولیس کے شہداء کی تعداد 16 ہو گئی۔ ڈاکو سے کراس فائرنگ کے نتیجے میں محمد سرور اکرم شہید نے جام شہادت نوش کیا۔ محمد سرور اکرم نے سوگواران میں بوڑھی والدہ، بیوہ اور 2 سالہ بیٹا اذان چھوڑا ہے۔ یوکرین پر روسی میزائل حملوں کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرینی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران یوکرین کو جدید دفاعی فضائی نظام دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن سے فضائی دفاع کے بارے میں نتیجہ خیز گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فی الحال فضائی دفاع ہمارے دفاعی تعاون میں اولین ترجیح ہے۔ شامل کریں گے خبریں کھیل کے میدان سے۔ تین ملکی T20 سیریز کے چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیوزی لینڈ نے 131 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں پورا کر لیا۔ فن ایلن نے 42 گیندوں پر 62 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ڈیون کانوے 49 سکور بنا کر افتخار احمد کی گیند پر آؤٹ ہوئے، جبکہ کین ولیمسن نے 9 رنز بنائے۔ دوسری جانب پاکستان کی پوری بیٹنگ لائن ایک بار پھر فیل ہو گئی۔ بابر رضوان کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم پرفارم کرنا بھول گئی۔ ٹاس جیت کر پاکستان نے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور محمد رضوان اور کپتان بابر اعظم نے اوپننگ کی۔ پاکستان کی پہلی وکٹ 30 رنز پر گری۔ نیوزی لینڈ کے بالر برسویل نے محمد رضوان کو آؤٹ کیا، وہ صرف 16 رنز بنا سکے۔ شان مسعود 14، شاداب خان 8، بابر اعظم 21 رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے۔ افتخار احمد 27، حیدر علی 8 اور محمد نواز 0 پر آؤٹ ہوئے۔ سعودی عرب کی حکومت نے خواتین کو بغیر محرم عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیہ نے اعلان کیا ہے کہ خواتین اب بغیر محرم کے بھی عمرہ ادا کر سکیں گی۔ عمرہ ادائیگی کے لیے محرم کے ساتھ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے قاہرہ میں سعودی سفارت خانے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اس تنازع کو ختم کر دیا کہ آیا محرم کا ایک خاتون حاجی کے ساتھ جانا ضروری ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محرم کو اب عمرہ کرنے والی خاتون کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتی ہو۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔